बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम जानेंगे हज़रत सलमान फ़ारसी की ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी एक कट्टर मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले थे, फिर ईसाईयत इख्तियार की और किस तरह शदीद तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए बिल आखिर हक और सच की एक तवील जुस्तजू के बाद दीन इस्लाम में दाखिल हुए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हक और सच की तलाश में इस मर्द मुजाहिद को इस तवील सफ़र में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुश आमदीद। दोस्तों, अल सिलसिलातु सहीहा की हदीस नंबर 263 में आया है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी आप बीती खुद सुनाई। कहने लगे, मैं इस बहान की एक बस्ती में जिसे जई कहा जाता था का रहने वाला एक फ़ारसी शख्स था। मेरे वालिद अपनी बस्ती के किसान थे। मैं उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब था। वो मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते रहे हत्ता कि उन्होंने मुझे इस तरह अपने घर में रोक लिया, यानी आग का रखवाला बनाकर जिस तरह लड़की को रोका जाता है। मैंने मजूसियत में बहुत मेहनत की हत्ता कि मैं आग का मुस्तकिल निगरान बन गया जो आग को एक घड़ी बुझने नहीं देता था। मेरे वालिद की एक बहुत बड़ी जागीर थी। एक दिन वो घर के काम काज में मसरूफ थे। मुझसे कहने लगे, बेटे आज मैं घर के काम में मसरूफ हूँ, आप जागीर का चक्कर लगा आओ। और कुछ बातों का कहा। मैं उनके काम से निकला। मैं ईसाइयों के एक कलीसे के पास से गुजरा। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं लोगों के मामलात को नहीं जानता था क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे घर तक महदूद रखा था। जब मैं उनके पास से गुजरा और उनकी आवाज़ें सुनी तो उनके पास चला गया ताकि देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनकी नमाज अच्छी लगी और उनके मामले में दिलचस्पी होने लगी। मैं कहने लगा, वल्लाह ये उस दीन से बेहतर है जिस पर हम हैं। वल्लाह मैंने गरूबे आफताब तक उन्हें नहीं छोड़ा और वालिद के कहने के मुताबिक जागीर पर भी नहीं गया। मैंने उनसे कहा, इस दीन की असल कहाँ है? वो कहने लगे, शाम में। फिर मैं अपने वालिद के पास आने लगा जो मेरी तलाश में चंद लोग भेज चुके थे। मैंने उनको उनके काम से भी मसरूफ़ कर दिया था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बेटे कहाँ थे? क्या मैंने तुम्हें काम से नहीं भेजा था? मैंने कहा, अब्बा जान मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा जो अपने कलीसे में नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनका तरीका देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सूरज गरूब होने तक उनके पास ही था। उन्होंने कहा, बेटे इस दीन में कोई खैर नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे आबा का दीन इससे बेहतर है। मैंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम वो हमारे दीन से बेहतर है। वो मेरे बारे में खौफजदा हो गया कि कहीं मैं उनका दीन ना कबूल कर लूं और मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। फिर मुझे अपने घर में कैद कर दिया। ईसाइयों ने मेरे पास पैगाम भेजा तो मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास शाम के ईसाई ताजरों का काफिला आए तो मुझे इत्तला देना। जब उनके पास शाम के ईसाई ताजरों का काफिला आया तो उन्होंने मुझे इत्तला दी। मैंने कहा, जब वो अपने काम से फारिग होकर जाने लगे तब मुझे खबर देना। फिर जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने अपने पाँव से बेड़ियाँ निकाली और उनके साथ शाम आ गया। जब मैं शाम पहुंचा तो मैंने कहा, इस दीन के मानने वालों में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? लोगों ने कहा, कनीसा का पादरी। मैं इसके पास आया और कहा, मुझे इस दीन का शौक हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कनीसा में आपके साथ रहूँ, कनीसा में आपकी खिदमत करूँ, आपसे तालीम हासिल करूं और आपके साथ नमाज पढ़ूं। उसने कहा, आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर चला गया। वो एक बुरा आदमी था। लोगों को सदके की तरगीब देता था। जब लोग सदके की चीजें जमा करके उसके पास लाते तो अपने पास महफूज कर लेता और मिस्कीनों को उसमें से कोई चीज न देता। हत्ता कि उसने सोने चांदी के 7 मटके भर लिए। उसे ऐसा करते देखकर मुझे उस पर सख्त गुस्सा आया। फिर वो मर गया। ईसाई उसे दफनाने के लिए जमा हुए। मैंने उनसे कहा, ये एक बुरा आदमी था। ये तुम्हें सदके का हुक्म और तरगीब देता था। जब तुम सदका इसके पास लाते तो अपने लिए रख लेता और मसाकीन को इसमें से कोई चीज ना देता। लोगों ने कहा, ये बात तुम्हें किसने बताई? मैंने कहा, मैं तुम्हें इसके खजाने तक ले चलता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है, तुम इसका खजाना हमें दिखाओ। मैंने उसके खजाने की जगह उन्हें दिखाई। उन्होंने वहां से सोने चांदी के भरे हुए 7 मटके निकाले। जब उन्होंने वो मटके देखे तो कहा, वल्लाह हम तो इसे कभी भी दफन नहीं करेंगे। लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया, फिर उसे पत्थरों से रजुम किया, फिर एक दूसरे आदमी को लाकर उसकी जगह मुकर्रर कर दिया।
میں نے 5 نمازیں نہ پڑھنے والوں میں سے یعنی مسلمانوں کے علاوہ ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، یعنی میں انتہائی بے رغبت، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا، دن اور رات عبادت میں انتہائی محنت کرنے والا۔ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی تھی۔ میں کافی عرصہ اس کے ساتھ رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں، میں تمہارے ساتھ رہا اور تم سے اتنی محبت کی جتنی پہلے کسی سے نہ کی تھی، اور اب آپ کے لیے اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ اب کس شخص کی طرف مجھے جانے کا حکم دیتے ہیں، اور میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ آج کے دن میں کسی کو اس دین پر نہیں دیکھتا جس پر میں ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں اور ان اکثر چیزوں کو چھوڑ دیا جن پر اسلاف تھے، سوائے ایک شخص کے جو موصل میں ہے۔ اس کا خاص نام بتایا، وہ اسی دین پر ہے جس پر میں ہوں، اس سے جا کر ملو۔ جب وہ مر گیا، اسے دفنا دیا گیا تو میں موصل والے شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہا، اے فلاں، فلاں شخص نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کے دین پر ہو۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس قیام کرو۔ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھی کے دین پر عمل کرنے والا بہترین آدمی پایا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں، فلاں شخص نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا، اور اب تمہارے پاس بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ آپ مجھے کس شخص کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہیں اور مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس دین پر ہو جس پر ہم تھے، سوائے ایک شخص کے جو نصیبین میں ہے، فلاں نام ہے، اس سے جا ملو۔ جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں نصیبین والے سے جا ملا۔ میں اس کے پاس آیا اور اپنا واقعہ بتایا، اور میرے ساتھی نے مجھے جو حکم دیا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹھہرو۔ میں نے اس کے پاس قیام کیا اور اسے بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے دین پر پایا۔ اس نے ایک بہتر شخص کے ساتھ قیام کیا۔ واللہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں، فلاں شخص نے مجھے فلاں کی طرف وصیت کی، پھر اس نے مجھے تمہاری طرف وصیت کی۔ تم کس شخص کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو اور مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ میرے علم میں نہیں کہ ہمارے دین پر کوئی شخص باقی ہے جس کے بارے میں تمہیں کہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، سوائے ایک آدمی کے جو اموریہ میں ہے۔ وہ شخص ہمارے دین پر ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہے۔ جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں اموریہ والے کے پاس چلا گیا اور اپنا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا، میرے پاس قیام کر لو۔ میں اس شخص کے پاس ٹھہرا رہا جو اپنے ساتھیوں کے دین اور طریقے پر تھا۔ میں نے کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میری کچھ گائیں اور مال ہو گیا۔ پھر اس پر بھی اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں، میں فلاں کے پاس تھا، اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی۔ اس نے مجھے کسی اور کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر اس نے مجھے تمہاری طرف جانے کی وصیت کی۔ تم مجھے کس کی طرف آنے کی وصیت کرتے ہو اور مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارے دین پر ہو جس کے بارے میں تم سے کہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ لیکن اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کی طرف ہجرت کرے گا جس میں کھجوریں ہیں۔ اس میں ایسی علامات ہیں جو مخفی نہیں۔ تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے جا ملو تو ایسا کر گزرو۔ پھر وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا میں اموریہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے ان سے کہا، تم مجھے سرزمین عرب تک لے چلو، میں اپنی ساری گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں ساری گائیں اور بکریاں دے دیں اور انہوں نے مجھے سوار کر لیا، حتیٰ کہ جب وادی قرا میں پہنچے تو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے ایک یہودی شخص کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ میں نے کھجوریں دیکھیں۔ مجھے امید تھی کہ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں مجھے میرے ساتھی نے بتایا تھا، لیکن ابھی مجھے پختہ یقین نہیں تھا۔ میں اس یہودی کے پاس تھا کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھنے والا اس کے چچا کا بیٹا مدینے سے اس کے پاس آیا اور اس سے مجھے خرید لیا
اور مدینے لے آیا۔ واللہ جب میں نے وہ علاقہ دیکھا تو اپنے ساتھی کے بتائے ہوئے وصف کی بنا پر اسے پہچان لیا۔ میں وہیں ٹھہرا رہا۔ اللہ نے اپنے رسول کو مکہ میں مبعوث کر دیا اور وہ مکہ میں قیام پذیر رہا جب تک اللہ نے چاہا میں غلامی کی مصیبت میں ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں سن سکا۔ پھر اس نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ واللہ میں ایک کھجور کی چوٹی پر چڑھا کوئی کام کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے چچا کا بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ بنی کیلا کو برباد کرے، وہ اس وقت قباء میں اس شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج مکہ سے آیا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر جاؤں گا۔ میں نیچے اترا اور اس کے چچا کے بیٹے سے پوچھنے لگا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا مالک غصے ہو گیا اور ایک شدید قسم کا گھونسا رسید کر دیا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی یہ بات پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس کچھ سامان تھا جو میں نے جمع کیا تھا۔ شام ہوئی تو میں وہ سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ قباء میں تھے۔ میں آپ کے پاس آیا تو کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب حاجت مند ساتھی ہیں۔ میرے پاس یہ کچھ سامان صدقے کے لیے ہے تو میرے خیال میں آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے وہ سامان آپ کی طرف بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کھاؤ، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے اس میں سے نہیں کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر میں واپس لوٹ آیا اور کچھ چیزیں جمع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بقیع الغرقد میں تھے اور اپنے کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ کے اوپر 2 چادریں تھیں اور آپ صحابہ میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں گھوما، آپ کی پشت کی طرف آ کر دیکھا کہ کیا میں وہ مہر دیکھ سکتا ہوں جو میرے ساتھی نے مجھے بتائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح گھومتے دیکھا تو جان گئے کہ میں ایسی چیز کا ثبوت تلاش کر رہا ہوں جو مجھے بیان کی گئی ہے۔ آپ نے اپنی کمر سے چادر گرا دی۔ میں نے اس مہر کی طرف دیکھا تو پہچان گیا۔ میں اس سے چمٹ گیا اور اسے بوسہ دینے لگا اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ میں اس سے ہٹ گیا اور آپ کو اپنی داستان سنائی، جس طرح اے ابن عباس میں نے یہ آپ کو سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنی داستان آپ صحابہ کو سناؤں۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہی رہے۔ غلامی کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان مکاتبت کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے پانی کے راستے پر 300 کھجور کے درخت لگانے اور 40 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے کھجور کے درختوں کی پنیری کے ساتھ میری مدد کی۔ کوئی آدمی 30 کھجوریں، کوئی آدمی 20 کھجوریں، کوئی 15 اور کوئی 10 لے آیا، یعنی جس آدمی کی جتنی استطاعت تھی اس نے میری مدد کی، حتیٰ کہ میرے لیے 300 کھجور کی پنیری جمع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان جاؤ ان کے لیے گڑھے کھودو، جب گڑھے کھود کر فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، میں انہیں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا۔ میں نے ان کے لیے گڑھے کھودے، میرے ساتھیوں نے میری مدد کی۔ جب میں ان سے فارغ ہو گیا تو آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نکل پڑے۔ ہم کھجور کے پودے آپ کے قریب کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرجھایا۔ میں نے وہ کھویریں اسے دے دیں، باقی مال میرے ذمہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی کسی معرکے میں سے آئی تو آپ نے فرمایا، فارسی کا کیا حال ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ پکڑو اور تم پر جو ہے اسے ادا کر دو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر جو رقم ہے یہ اس کے برابر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے لے لو،
اللہ عز و جل اس کے ذریعے تمہاری رقم ادا کر دے گا۔ میں نے وہ ڈلی لے لی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اس ڈل سے میں نے ان کو 40 اوقیے وزن کر کے دیے۔ میں نے ان کا حق انہیں ادا کیا، مجھے آزاد کر دیا گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں حاضر ہوا اور اس کے بعد پھر کسی معرکے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو دوستو یہ تھی حضرت سلمان فارسی کی آپ بیتی جو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ دوستوں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 6240 6240 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، 4 اشخاص سے علم حاصل کرو، ابیمر، ابو درداء، سلمان ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام سے۔ اور عبداللہ بن سلام یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ 10 جنتیوں میں سے 10ویں ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔